आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बतूल ज़हरा कायम टीवी कनाडा से प्रोग्राम पयाम कुरान के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे गुज़िश्ता क़िस्त में सूरह अलक़ के बारे में, तो बिना किसी देर के हम चलते हैं अपनी मेहमान के पास, मोहतरमा सीमा ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसी हैं बरकातहू। आप? जी जी मैं ठीक हूँ। चलें जी, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से सिलसिला गुफ्तगू कल हमने छोड़ दिया था। तो बताइए अब आगे हम क्या सूरह अलक़ के बारे में जानेंगे आपसे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अज़ीज़ान ग्रामी, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने सूरतुल अलक़ की इब्तिदाई तौर पर शान नुज़ूल के बारे में गुफ्तगू की और ये मालूम हुआ कि जी सूरह अलक़ जो है वो आगाज़ वही का पहला सूरा है। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस सूरे के अंदर इसकी आखिरी आयत में एक वाजिब सजदा मौजूद है। यानी जिस अच्छा। तरह कुरान करीम के अंदर कुछ मुकामात ऐसे हैं कि जिनकी तिलावत करने के बाद सजदा वाजिब हो जाता है या सजदा मुस्तहब हो जाता है। ठीक है। तो कुल 14 मुकामात ऐसे हैं जिनमें से 4 मुकामात पर सजदा वाजिब हो जाता है और उसको बजाना जरूरी है, और उनमें से एक सजदा इसी सूरे के अंदर आखिरी आयत के बाद है। और एक हसीन इत्तेफाक है और एक हसीन इम्तिजाज है परवरदिगार आलम की जानिब से कि इस सूरे का आगाज परवरदिगार आलम ने पढ़ने से किया और इसका अंजाम यानी आखिर जो है वो सजदे पर किया। यानी एक ऐसा इल्म और इबादत में परवरदिगार आलम ने इस सूरे के अंदर रखा है कि वाकई अगर देखा जाए कि इंसान की पूरी जिंदगी इल्म और इबादत के दरमियान में है। और इस सूरे के अंदर परवरदिगार आलम ने जब आगाज किया तो जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में ये तस्करा किया था कि कुछ मुफस्सिरीन के नज़दीक चूंकि सूरतुल फातिहा भी कुरान का इब्तिदाई सूरा है, तो अल्लामा नक़न साहब मजमुल बयान के हवाले से अल्लामा तबरसी का बयान नकल करते हैं कि वो ये कहते हैं उनके मुताबिक, मतलब तबरसी के मुताबिक, चूंकि पहला सूरा सूरह हमद है तो नक़न साहब ये फरमाते हैं कि बईद नहीं है इस बात से कि अगर सूरतुल अलक़ पहला सूरा हो जिसमें ये कहा जा रहा है कि इक़रा, पढ़ो, और इस पढ़ने का इशारा सूरतुल फातिहा की जानिब भी हो कि जिसे नमाज में लाजमी तौर पर पढ़ा जाना जरूरी कर दिया है, तो इसमें भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है। यानी गोया ये जो इक़रा का लफ्ज़ है ये न सिर्फ इस सूरे की तरफ तवज्जो मबजूल करा रहा है बल्कि सूरतुल फातिहा की जानिब भी, कि जो एक इंतहाई अहम सूरा इस हवाले से है कि इस सूरे का कम से कम 2 मरतबा पढ़ा जाना सही नमाज में जरूरी है। और ये वो असलूब है सूरह फातिहा का कि जिसमें परवरदिगार आलम से एक बंदा जिस अंदाज में बात कर सकता है, जिस अंदाज में मुखातिब हो सकता है, उस असलूब को परवरदिगार आलम ने सूरतुल फातिहा में जो है वो नाजिल किया। लिहाजा ये जो इक़रा का लफ्ज है न सिर्फ इस सूरे के साथ जो है वो मुनासिब है, बल्कि अगर सूरतुल हमद भी पहला सूरा हो तो ये इक़रा का लफ्ज उस सूरे के लिए भी मुनासिब है। लिहाजा कहते हैं कि जिस तरह से सूरतुल फातिहा के लिए कहा जा रहा है कि अगर पहला सूरा है तो इसमें भी परवरदिगार आलम ने एक असलूब बयान किया जिसमें बंदा किस तरह से अपने खुदा से मुखातिब हो, यानी पढ़ो, और सूरतुल फातिहा की तरफ इशारा हुआ। इसी तरह से वो कहते हैं कि वो तमाम सूरे जिसमें परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ कुल से
اس سورہ کا آغاز کیا ہے، اس کل میں بھی جب یہ کہا جا رہا ہے کہو کہو، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف جو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے. جیسے مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص میں اگر میں مثال دوں کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. تو یہ جو قل کا لفظ ہے یہ خود پڑھنے کی طرف یا مخاطب کرنے کی طرف یا گفتگو کرنے کی طرف آغاز ہے. تو لفظ اقرا جو لفظ ہے جو اس سورۃ العلق کا پہلا لفظ ہے، دراصل ان تمام سوروں کی جانب ایک بہترین اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو آغاز کیا پروردگار عالم نے پڑھنے سے، اور پھر اس کے بعد تمام اگلی سوروں میں بھی لفظ قل سے آغاز کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست رسول خدا کو پڑھنے کا یا کہنے کا یا گفتگو کرنے کا ایک حکم دیا جا رہا ہے. تو چونکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ گفتگو منسلک ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا منسلک ہے، لہذا جیسے ہی لفظ اقرا کو ہم متوجہ ہوں گے تو فوری طور پر گفتگو، فوری طور پر ایک لکھنا فوری طور پر دماغ میں آئے گا. یعنی دو عمل براہ راست اس اقرا کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں. صحیح. اس طرح انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پروردگار عالم نے، اب اگر ہم ان آیات کی طرف آئیں اور ان کی تلاوت کریں تو سب سے پہلے میں ان آیات کی تلاوت کر کے ان کا ترجمہ بتا کے پھر اس سے بعد ہم آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ وہ 5 آیات ہیں جنہیں ابتدائی آیات ہونے کا شرف حاصل ہے، اور اس کے اندر مجموعی طور پر پروردگار عالم نے جو پیغام دیا اس میں 2 باتیں بہت اہم ہیں. ایک بات تو یہ کہ علم کی طرف راغب کیا، پڑھنے کی طرف. اقرا پہلا ہی لفظ پڑھو، اور اس کے بعد کیا کہا کہ پڑھو اپنے رب، اپنے پروردگار یعنی اپنے رب کے نام سے، اپنے پالنے والے کے نام سے جس نے جہان کو پیدا کیا. دیکھیں یہ جو لفظ ہے بسم، یہی وہ متن ہے جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے. جو آپ نے بتایا تھا کہ بے بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. یعنی صحیح دوبارہ سے ایک پھر اللہ کے نام کے افادیت کو، اس کی اہمیت کو، اس کے وزن کو بتایا جا رہا ہے کہ خود پروردگار عالم کا نام، ان کا نام نامی ایسا ہے کہ اس کے نام سے آغاز کیا جائے، جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے شروع کرنے کے لیے ایک ابتدا قرار پا رہی ہے. بالکل اسی طرح اس سورے میں بھی پروردگار عالم نے کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، یعنی یہ بھی عمل ایسا ہی ہے کہ جسے آغاز کیا جائے اپنے پروردگار عالم کے نام کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد وہ پروردگار کہتا ہے کہ اس لیے پڑھو، یعنی وجہ، یعنی کہ ایک طرح سے ایک علت بھی ہے جو اسی آیت کے اندر موجود ہے کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو. کیوں؟ جس نے پورے جہان کو پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. اب یہاں پر ایک عمومی خلاقیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ پروردگار ہے کہ جسے نہ صرف تمہیں بلکہ پوری کائنات کو پیدا کیا. لیکن پھر دوبارہ اگلے ہی جملے میں اس انسان کی خلقت کی جانب بھی اشارہ کیا، خلق الانسان من علق. یعنی سب سے پہلے ایک عمومی اشارہ دیا، ایک عمومی بیان دیا کہ ہم وہ ہیں جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، ہمارے نام سے پڑھو. اور اس کے بعد کیا کیا کہ اس انسان کو ہم نے خلق کیا ایک جمے ہوئے خون سے، ایک جمے ہوئے خون سے. یعنی الگ سے پروردگار عالم نے انسان کی خلقت پر ایک اور انداز میں گفتگو کی، یعنی الگ سے، یعنی پورے جہان کو پیدا کرنا ایک طرف
اور اس انسان کو پیدا کرنا ایک طرف. حالانکہ اس انسان کی خلقت بھی پچھلے والے جملے کے اندر شامل ہے، لیکن چونکہ پروردگار عالم کا مخاطب یہ انسان ہے، لہذا الگ سے ایک جملے کے اندر پروردگار عالم نے اس انسان کو مخاطب کیا. ہم نے تمہیں پیدا کیا، لیکن دوسری جانب اس حقیر ترین ابتدا کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں خود بھی ایک سائنس کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں اور ٹیچر بھی رہی ہوں سائنس کی. آپ جانتے ہیں کہ جسم کے اندر خون جب تک دوڑتا رہتا ہے، جب تک لکویفائی رہتا ہے، اس میں زندگی ہے. آپ دیکھیں جیسے ہی خون جمتا ہے وہ بے حقیقت ہو جاتا ہے، یعنی کہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. سائنس کیا کہتی ہے کہ خون جب تک رواں رہتا ہے اس میں زندگی ہے، اور جب وہ جم گیا وہ اس کے اندر یعنی مردنی چھا گئی، ختم ہو گیا، کلوٹ ہو گیا. جیسے خون کلوٹ ہوتا ہے خون کی افادیت، خون کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. وہ پروردگار عالم کہ جو انسان کو پیدا کر رہا ہے ایک ایسی چیز سے کہ جو نہ صرف حقیر ترین ہو چکی ہے بلکہ ایک جانب مردنی ہے، مردہ ہے، لیکن اسی مردنی کے اندر، اسی موت کے اندر ایک زندگی کا پیدا کرنا. یعنی دو جانب سے احساس دلایا گیا کہ ہم نے ایک ایسی چیز کو منتخب کیا کہ جو ایک انتہائی حقیر ترین شے تھی، لیکن ہم ہیں جو ایک انتہائی حقیر ترین شے سے بھی ایک اعلیٰ ترین شے کو، ایک اعلیٰ ترین مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اس پوری کائنات پر غور کریں تو اس پوری کائنات میں انسان سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ مخلوق نہیں ہے. کوئی مخلوق جو مرتبے میں، جو اپنی ماڈیفیکیشن میں، جو کہ اپنی ماڈرنزم میں انسان سے بہتر ساخت رکھتی ہو، انسان سے بہتر جو ہے وہ زندگی کی علامت، زندگی کی روانی رکھتی ہو. انسان وہ مخلوق ہے کہ جو ہر کائنات کے ہر مخلوق پر بالاتر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کائنات کی ہر شے خدمت میں ہے انسان کے لیے، کہ وہ انسان کی خدمت بجا لائے، انسان کی زندگی کا وسیلہ بن جائے، انسان کی زندگی کے لیے کام آ جائے. علامہ نقل صاحب کی میں ایک بات بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمام کائنات کے موجودات کو ڈیوائیڈ کریں تو جو سائنس بھی کہتی ہے تو سب سے نچلا درجہ جمادات کا آتا ہے، جس میں پتھر ہیں، زمین ہے، پہاڑ ہیں، اور ان کے اوپر نباتات آتے ہیں، یعنی پودے، پلانٹس، کہ جو زمین میں اسی پتھر میں نمو پاتے ہیں اور اسی زمین سے اس غذا کو جذب کرتے ہیں جو زمین ان کے لیے پیش کرتی ہے. یعنی زمین فنا کر دیتی ہے اپنے آپ کو پودوں کے لیے، اپنی عرق کو، اپنے اجزاء کو پیش کر دیتی ہے اپنی سے بلند چیز کے لیے. صحیح. اسی طرح سے یہ پودے، ان سے اوپر حیوانات ہیں جو کہ ان پودوں کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور پودے اپنے آپ کو مٹا ڈالتے ہیں ان حیوانات کے لیے، ان کی زندگی کے ضامن بن جاتے ہیں. اور یہ حیوانات اور یہ پودے دونوں کے دونوں انسان کے لیے بھی فنا ہو جاتے ہیں اور دونوں انسان کی خوراک بن جاتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مخلوقات میں دیکھیں تو ہر مخلوق اپنے سے بلند مخلوق کے لیے فنا ہو رہی ہے، اور اس میں فنا ہو جانے پر اپنے آپ پر اعزاز، یعنی اپنا اعزاز سمجھ رہی ہے. یعنی اگر وہ اپنے سے بلند ترین مخلوق پر فنا ہو گئی تو اس کا مطلب اس کی زندگی کا حاصل ہو گیا. یعنی وہ اب اپنی حالت میں تو موجود نہیں ہے، لیکن اس اپنی سے بلند مخلوق کے اندر اس اجزاء کے طور پر، اس کے جسم کے اندر موجود زندگی کے طور پر دوڑ رہی ہے. لیکن اب یہ تمام مخلوقات اگر بالواسطہ طور پر، یعنی زمین اپنے اجزاء جو پودوں کو دے چکی، پودے اپنے اجزاء جو حیوانات کو دے چکے، اور یہ تینوں کی تینوں مخلوقات اگر ہمارے جسم کے اندر غذا کی صورت میں موجود ہیں
تو اس کا مطلب تینوں کے تینوں فنا ہو کر انسان کی زندگی کا ضامن ہے. اب یہ انسان جو بظاہر ایک حقیر ترین شے، ایک جمے ہوئے خون سے پیدا ہوا، اب اس کا کیا فرض ہے؟ اسے کس پر فنا ہو جانا ہے؟ لہذا اس انسان کی زندگی اگر دنیا میں بسر ہو گئی اور دنیا کے لیے ختم ہو گئی تو اس کا مطلب اس نے اپنے سے کمتر شے پر اپنے آپ کو فنا کیا. لیکن اس انسان کی زندگی کو اگر فنا ہونا چاہیے تو فقط خدا کے لیے، فقط خدا کی ذات فنا ہونے کے لیے. اور یہ فلسفہ ہمیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جس بہترین انداز میں سمجھایا، ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور اس بہترین انداز میں سمجھا سکے. جہاں انہوں نے اپنی مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہر رشتے کو، اپنی ہر بلونگنگ کو، اپنی ہر متاع حیات کو اگر لٹایا تو خدا کے لیے، اور پھر اپنی جان کو بھی خدا کے آگے سپرد کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا بہترین انداز ممکن نہیں ہو سکتا جو سوائے حسین ابن علی کے اس طرح سے سمجھا سکے. پروردگار عالم اس انسان کو بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے اور انتہائی حقیقی ترین شے سے، اور اس کے بعد کہتا ہے اقرا وربک الاکرم، پڑھو. یعنی دوبارہ پھر تکرار کیا اسی حکم کو کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، جو بڑا اکرم ہے. کریم نہیں، اکرم ہے، اکرم. اچھا یہاں پر دیکھیں آپ نے خود ہی اس بات کو یعنی پوائنٹ آؤٹ کیا. استاد قراتی، استاد محسن قراتی جو کہ ہمارے بہت بڑے مجتہد ہیں، اور ان کی تفسیر نور کے نام سے موجود ہے، اس میں وہ اسی ایک نقطے کو پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کریم اور ایک ہوتا ہے اکرم. کریم سے بھی اوپر اکرم ہے، حالانکہ ہم خود پروردگار عالم کو بھی کریم کہتے ہیں، لیکن اس نے یہاں پر اپنی اس صفت کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو اکرم کہہ کر اس نعمت کو، جو کہ پڑھنے کی نعمت ہے. مجھے بتائیے، یہ پڑھنے کی نعمت کیا کسی اور مخلوق کو میسر ہے؟ کیا کوئی مخلوق ایسی ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ مجھے پڑھنا آتا ہے یا میں پڑھ سکتا ہوں؟ یہ صلاحیت کسی مخلوق کو نہیں دی گئی. اس کا مطلب اگر پروردگار عالم لفظ اقرا کے ذریعے اپنی اس نعمت کو بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب صلاحیت بھی دی ہوگی اس انسان کے اندر کہ وہ پڑھے. یہ ممکن نہیں ہے. میں یہاں تھوڑا سا اپنی سب کو ڈسٹرب کر رہی ہوں یا ڈسٹریکٹ کر رہی ہوں. اکرم اور کریم میں کیا فرق ہے؟ لائک اکرم کی کیا مطلب ہوا ہے؟ مطلب کریم وہ ہوتا ہے کہ جو بن مانگے عطا کرنے والا. اوکے. اور اکرم؟ بلکہ اس سے پہلے مجھے یاد ہے، اس سے پہلے ایک دفعہ ہم نے گزشتہ تفاسیر میں یہ ڈفرینشیٹ کیا تھا لفظ سخی کو اور لفظ کریم کو، اور کہا تھا کہ سخی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے مانگنے پر عطا کرتا ہے، یعنی کوئی اس کے پاس آئے اور وہ پھر بے دریغ عطا کر دے. صحیح. لیکن کریم وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کے دل کے اندر موجود حاجت کو پہچان کر یا اس کی ضرورت کو پہچان کر اس ضرورت کو لبوں پہ نہیں آنے دیتا. صحیح اور ہے. اسے عطا دیتا ہے، یعنی اسے شرمندہ نہیں ہونے دیتا. صحیح. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے اپنی حاجت کو دراز کرے، اپنے لبوں سے، اپنی گفتگو سے اپنی حاجت کو بیان کرے اور پھر وہ عطا کرے. نہیں، کریم وہ ہوتا ہے جو بن مانگے دینے والا ہے، بن مانگے دینے والا ہے. لیکن اس کریم سے بھی بڑھ کر دیکھیں، کریم سے بھی بڑھ کر اگر پروردگار عالم نے لفظ اکرم کو، یعنی اگر کریمیت کی صفت اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچے تو اسے اکرم کہا جاتا ہے. یعنی اگر ہم دوبارہ سمجھائیے، دیکھیں، اگر ہم اس طرح سے سمجھیں، دیکھیں ہم اس طرح سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد آئینہ پروردگار ہیں، یعنی پروردگار عالم کی صفات کو بیان کرنے والے، اجاگر کرنے والے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ
محمد اور آل محمد کی ہستیاں کریمین ہیں، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پہ در پر آ کر لب کشائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل بالکل، اور وہ عطا کر دیتے ہیں. تو ان کا پروردگار کیسا ہوگا؟ ان کے پروردگار کو اکرم ہونا چاہیے، کہ جو کریم یعنی جو کریمین کا پروردگار عالم ہو، اس کے اندر یہ صفت اس انتہائی درجے پر ہوگی کہ جس درجے پر اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو. صحیح. اور یہاں پر پروردگار عالم نے جس طرح سے مثال کے طور پر خود استاد قراتی نے ایک مثال دی سورہ انفطار کی، جس میں پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی وہ پروردگار عالم کریم ہے جس نے تمہیں خلق کیا. لیکن یہاں پر لفظ پڑھنے کے ساتھ یعنی اقرا کا لفظ اتنا اہم ہے کہ اب یہاں پر پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ اقرا وربک الکریم، بلکہ کیا کہا؟ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، اس پروردگار عالم کے ساتھ کہ جو اکرم ہے. یعنی یہ جو پڑھنے کی صفت ہے یہ وہ صفت ہے کہ جس پر پروردگار عالم اپنے آپ کو کریم نہیں بلکہ اکرم کہہ کر مخاطب کرے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ کسی صفت کی سپرلیٹو ڈگری، سب سے ہائیسٹ ڈگری کیا ہوتی ہے؟ ہم جب ایڈجیکٹیوز میں بات کرتے ہیں، صفات میں بات کرتے ہیں، تو صفات کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اچھا، اگر میں بچوں کو سمجھاؤں کہ اچھا، اچھا تر، اچھا ترین، یعنی بہترین، یعنی اچھا، بہتر، بہترین، یعنی گڈ، بیٹر، بیسٹ. تو یہ جو گڈ ہے، یہ جو گڈ ہے مثال کے طور پر یہ ہے سخی، یہ جو بیٹر ہے یہ ہے کریم، لیکن یہ جو بیسٹ ہے یہ ہے اکرم. سمجھ گئی. اور اب اس سے اوپر کوئی اور صفت ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے آپ کو اکرم کہہ کر مخاطب کیا. کبھی بھی محمد و آل محمد کے لیے لفظ اکرم استعمال نہیں ہوا ہے، لفظ کریم استعمال ہوا ہے. حالانکہ پروردگار عالم نے بھی اپنے آپ کو کریم کہا، لیکن ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنے آپ کو اکرم کہہ کر مخاطب کیا. اور یہ وہ صفت ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم، یعنی دیکھیں ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، لا تعداد نعمتیں، لا تعداد پروردگار عالم کی عطائیں ہیں. تو ان عطاؤں میں، ان نعمتوں میں وہ صفت کہ جس میں پروردگار عالم نے ہمیں پڑھنے کی صلاحیت عطا کی، صحیح، اور وہ صلاحیت دے کر اور پھر کہا کہ پڑھو. صحیح. تو اس صفت پر وہ ناز کر رہا ہے کہ یہ میں ہوں، یہ تمہارا پروردگار ہے جو اکرم ہے، جس نے تمہیں پڑھنے کی صلاحیت دی اور پڑھنے کا حکم بھی دیا. آپ مجھے بتائیں اس صفت پر ہم کیسے نہ قربان ہو جائیں اس رب العالمین کے، کہ جہاں وہ ہمیں پہلے سے ایک صلاحیت دے کر، دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لازم آتا ہے کہ وہ اس وقت پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت دبی ہوئی ہوتی ہے، یہ صلاحیت اجاگر ہو جاتی ہے جب آہستہ آہستہ وہ اس دنیا کے اندر حواس خمسہ کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے. آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، یعنی زبان کے ذریعے، سوچنے کے ذریعے، ان تمام حواس کو استعمال کر کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ پھر وہ پڑھنے لکھنے کا آغاز کرتا ہے. لیکن سب سے پہلے، لکھنے سے بھی پہلے کس کا آغاز ہوتا ہے؟ پڑھنے کا آغاز ہوتا ہے. پڑھنے کا آغاز یعنی یہ وہ آغاز ہے جو علم جیسی نعمت کا ابتدائیہ ہے. جی، ابتدائیہ یعنی اگر ہم یہ جانچنا چاہیں کہ کوئی شخص علم رکھتا ہے یا نہیں تو ہم اس کو کیسے جانچیں گے؟ اس کے سامنے کوئی تحریر آ جائے اور وہ اس کو پڑھ لے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ پڑھنا جانتا ہے، یہ جاہل نہیں ہے. اگر وہ کوئی تحریر لکھ دے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے.
ان پڑھ نہیں ہے، جاہل نہیں ہے. تو پڑھنا اور لکھنا وہ ٹول ہیں، وہ اوزار ہیں جو کسی شخص کے عالم ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، کسی شخص کے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں چوتھی آیت جس میں پروردگار عالم کہتا ہے الذی علم بالقلم، یعنی یہ وہ پروردگار ہے کہ جو اکرم ہے، جس نے تمہیں قلم کے ذریعے علم کی نعمت عطا کی، قلم کے ذریعے پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا. اور اس کے بعد کہتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، یعنی قلم کے ذریعے وہ تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، جو تم نہیں جانتے. یعنی ایک جانب تو یہ کہا کہ قلم کے ذریعے تمہیں پڑھنے لکھنے کی ترغیب دی، صحیح. دوسری جانب یہ کہا کہ ہم نے تمہیں وہ سکھا دیا جو تم جانتے ہی نہیں تھے. یعنی ایک بچہ بھی جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اس چیز سے بالکل نابلد ہوتا ہے، بالکل اس معاملے میں کورا ہوتا ہے، وہ نہیں جانتا قلم کیا ہے، وہ نہیں جانتا پڑھنا کیا ہے، لکھنا کیا ہے. تو اس طرح سے ایک جانب تو یہ ہوا، لیکن دوسری جانب علماء کہتے ہیں کہ یہ جو کہا کہ ہم نے وہ تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، دراصل پیغمبر اکرم کی جانب اشارہ ہے اور اس علم لدنی کی طرف اشارہ ہے کہ جو براہ راست پروردگار عالم کی جانب سے ان کے قلب پر نازل ہوا، ان کے قلب مطہر پر اترا. اور یہ وہ علم تھا جو براہ راست پروردگار عالم نے عطا کیا. اب یہاں پر میں اس روایت کو کوٹ کروں کہ جس میں پیغمبر اکرم کی جانب سے کئی روایات آئیں، جس میں انہوں نے ایک جانب یہ کہا کہ پروردگار عالم نے جس چیز کو سب سے پہلے خلق کیا وہ علم ہے. ایک روایت میں وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جس چیز کو سب سے پہلے خلق کیا وہ قلم ہے. ایک روایت میں وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا. اور یہ خود حدیث قدسی ہے کہ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تمہیں خلق کیا. اب اگر ہم ان تمام روایات کو جمع کریں، ہم ان تمام روایات کو جمع کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ روایات ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں. ایک جگہ پہ ہے کہ علم کو پہلے پیدا کیا، ایک جگہ کہتا ہے کہ ذات محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا، ایک جگہ کہتا ہے کہ قلم کو پیدا کیا. تو کیا یہ روایات ممکن ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جائیں؟ بالکل ممکن ہے، اس لیے کہ جیسے ہی ذات محمد مصطفیٰ کو خلق کیا، علم کے ساتھ خلق کیا. واہ واہ سبحان اللہ. یعنی ذات محمد مصطفیٰ دراصل وہ قلم ہے جو پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوا ہے. یعنی یہی وہ قلم ہے کہ جو پروردگار عالم کی تحریر اگر واقعی اس دنیا میں آشکار ہو سکتی ہے تو جس قلم کے ذریعے آشکار ہو سکتی ہے وہ پروردگار عالم کی جانب سے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ دراصل ذات محمد مصطفیٰ قلم پروردگار عالم ہے، اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر وہ علم جو پروردگار عالم کی جانب سے ہمیں ملا ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، تو وہ قلم جس کے ذریعے وہ تحریر لکھی گئی جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے وہ دراصل ذات محمد مصطفیٰ ہے. یہ کہ یہ وہ علم ہے جو بہت خوبصورت. یہ ہم نے آج کی ہے آیت نمبر 1 till 5، پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت میں ہم لوگ یہ بیان کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے کس طرح انسان کی خلقت کو اور اپنے ربوبیت کو اور اس پڑھنے کے نعمت کو، صفت کو بیان کیا پروردگار عالم. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو ناظرین پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہ رہا ہے تو ہم اجازت چاہیں گے. آج ہم نے
سورہ قلم، سورہ علق اور سورہ اقرا، تینوں نام آپ نے بتائے تھے. قلم اسوی سینس میں جو آپ نے ابھی کی تفسیر کی ہے؟ جی، جو اس سورے میں جو کہا ہے کہ پروردگار تمہارا جس نے تمہیں قلم کے ذریعے جو ہے وہ تعلیم دی. جی جی جی، تو اس چونکہ وجہ پہلی سے سورہ یہ ڈکلیئر ہے اس لیے. صحیح صحیح صحیح. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی بطول زہرا کو قائم ٹی وی کینیڈا سے اجازت دیجیے. میں بہت شکر گزار ہوں اپنی مہمان محترمہ سیما زیدی صاحبہ کی کہ جو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتی ہیں اور تفسیر قرآن ہمیں سمجھاتی ہیں اور بہت ہی سہل انداز میں سمجھاتی ہیں، بہت بہترین انداز میں. اور ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد سنتے ہیں انشاءاللہ چھٹی آیت سے پھر پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.